हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह जिन ये कुरान पाक की बड़ी अज़ीमुश्शान सूरत है जिसका नाम ही जिन्नात के नाम पर है और इसकी फ़यूज़ात बरक़ात और इसकी अफ़ादियत बहुत ज़्यादा है और ये मुसल्लम है और इसको पढ़ने से इंसान के बहुत से मसाइल अल्लाह हल फरमा देता है। जिन अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और जिन उसको कहा जाता है जो इंसान को नज़र ना आए। जिन को जिन इसलिए कहा जाता है कि वो नज़र नहीं आता। अब इंसान को एक जो है जुन्ना एक खोल होता है जो इंसान ऊपर पहनता है जंग में कि इंसान को तीर लगे या नेज़ा लगे तो वो बॉडी को टच ना करे और बंदा को नुकसान ना पहुंचे, उसको अरबी ज़बान में जुन्ना बोलते हैं। जुन्ना इसलिए बोलते हैं कि वो छुपा लेती है इसको इंसान की बॉडी को, इसलिए उसको जुन्ना। अच्छा, फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल, कुरान पाक ने कहा कि जन्ना जब छुपा दिया रात ने दिन को तो इसलिए उसको भी जन्ना बोलते हैं। तो जिन बोलते हैं जो नज़र ना आए। अब जो नज़र नहीं आती उस मखलूक का जिन कहते हैं, तो उन पर पूरी सूरत कुरान पाक में एक नाजिल हुई और उस सूरत का नाम ही सूरह जिन रखा ताकि पता चल जाए कि ये जिन भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और हजूर की शरीयत के मुकल्लफ हैं। बल्कि हदीस के अंदर एक वाक़या आता है और इस बात को हज़रत मौलाना यूसुफ कांदेलवी रहमतुल्लाह अलैह बिन मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने हयातुस सहाबा के अंदर नकल फरमाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया और मुशरिकीन का बड़ा था वो। उसने कहा कि आप हमारे साथ चलें और आप देखें आपकी तबलीग को हमारे बुत नहीं मानते और आप कहते हैं बुत सुनते नहीं, बोलते नहीं, कुछ नहीं कर सकते। वो तो बोलते भी हैं, वो तो बताते भी हैं और वो बाकायदा बताते हैं कि आप झूठे हैं और नऊज़ बिल्लाह आप गलत हैं। हजूर ने कहा ये कैसे हो सकता है? उसने कहा आप चल के देखें हमारे साथ। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कल हम तुम्हारे पास आएंगे। वो बंदा चला गया, उसने अपने बड़े बड़े पंडितों को, अपने बड़े बड़े जो मुशरिकीन थे उनको वहाँ जमा किया अपने हॉल में, और जहाँ बुत अवेज़ा था और बुत के अंदर से बाकायदा आवाज़ें आती थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाह नक़ल कुफ़र नबाशत सही नहीं है और वो जो है सच्चे नहीं हैं, उनकी बात को ना मानो। तो अब ये देखिए कि वो बंदा अगले दिन हजूर को बुला रहा है। हजूर ने अपने साथ सहाबा को लिया और आप चल पड़े और आप जब चले हैं तो रास्ते में आपने देखा है घुड़सवार तेजी के साथ आया और आपके पास से गुजरा। खाली इतने उसने कहा अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, भाई इतना जुमला कहा और आगे निकल गया। अब आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया और कहा ये कौन था ऐसे तेजी से निकल गया, कोई जानता है इसको, ये कौन आदमी है, किस शहर का है? तो कहा जी हम तो नहीं जानते, इसका हुलिया बता रहा है, पगड़ी का स्टाइल ऐसे है, यूं नकाब उसने किया हुआ है पगड़ी का और नेज़ा यूं उठाया हुआ है। आप अलैहिस्सलाम आगे गए तो आप जब वहाँ पहुँचे तो बुत उसी तरह अवेज़ा था और उसके अंदर जो है उनको हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी। तो फिर जब मुशरिकीन भी बैठे हुए और मोमिनीन भी बैठ गए सहाबा, तो हजूर अलैहिस्सलाम ने उस पंडित से कहा, उस बड़े से, कि बता तू कि क्या इसमें से आवाज़ आती है? तो उसने कहा अभी पूछते हैं। बुत से उसने कहा बताओ ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? तो बुत के अंदर से आवाज़ हल्की हल्की होते 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 एक बड़ी हैवी आवाज़ बन गई और फिर उसने कहा ये अल्लाह के रसूल हैं, ये खातमुन नबीयीन हैं, जो इनकी मानता है वही निजात पाता है, जो नहीं मानता वो हलाक और तबाह हो जाता है। अब वो सारे काफिर हैरान के कल तो इसमें से कुछ आवाज़ आ रही थी और आज कुछ आवाज़ आ रही है, तो वो बड़े परेशान हुए। तो उन्होंने हजूर ने कहा अब बताओ। तो उनमें से आधों ने कलमा पढ़ लिया। हजूर अलैहिस्सलाम ने उनको इस्लाम में दाखिल किया। जब आप वापस चले तो आपके पास से वही घुड़सवार गुजरा और उसने कहा अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आपने कहा रुक जा, जवाब देकर कहा, तो वो एकदम रुक गया। तो आपने कहा तेरा नाम क्या है? तो उसने नीचे उतर के अदब से कहा कि या रसूल अल्लाह मैं इंसान नहीं हूँ, मैं जिन्नात में से हूँ और आपका सहाबी हूँ। मैंने वादी तिहामा में आपके हाथ पे कलमा पढ़ के बैयत की थी और मैं 6 जिनों को लेकर आया था और मैंने आपके हाथ पे पहले जिनों में से कलमा पढ़ने वाली जमात में शामिल था। और या रसूल अल्लाह आपको पता है ये जो आज वाक़या पेश आया है, ये वाक़या ये था
کہ اس بت کے اندر ایک کافر جن گھسا ہوا تھا اور وہ آپ کی تکذیب کرتا تھا، آپ کے خلاف لوگوں کو اکساتا تھا، اور لوگ اس کے پروپیگنڈے کا شکار تھے کہ بت میں سے آواز آ رہی ہے اور یہ بول رہا ہے۔ ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں آ کر ہمارے کچھ لوگوں نے بتایا کہ ہم پھرتے رہتے ہیں زمین پر اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، تو ہمیں ایک نے آ کر کہا، انٹیلیجنس نے، ہمارے جنوں کی بھی انٹیلیجنس ہوتی ہے، کہ انہوں نے ہمیں اطلاع دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا ہے اور وہ کافر جن آپ کی تکذیب کرے گا اور یوں آپ کی توہین کریں گے، اور آپ کے خلاف جو ہے پورے عرب کے اندر جو ہے ایک پروپیگنڈا کیا جائے گا کہ بت بولتے ہیں اور تکذیب کرتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ، مجھے لیٹ پتہ چلا تھا تو میں اتنی سپیڈ میں یہاں سے نکلا کہ آپ کو رک کر ادب سے ہاتھ بھی نہیں ملا سکا، لیکن میں آپ سے پہلے پہنچ گیا، میں نے اس کافر کو قتل کیا جن کو، اور میں وہاں بیٹھ گیا اور میں نے آپ کی توحید کا اور رسالت کا اعلان کیا اور بہت سے لوگوں کو اسلام میں داخل کر دیا۔ یہ دیکھیے جنات کیسے کام کرتے ہیں، اتنا کام جنات اللہ ان سے لیتا ہے کہ سورہ جن ہی ان کی شان میں نازل ہو گئی۔ اللہ نے کہا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا۔ اب آپ دیکھیے کہ جنہوں نے یہ سن کر کہا، جنہوں نے کوئی معجزہ نہیں مانگا، یہ میں بڑی آپ کو حیرت کی بات بتاؤں، کسی جن نے نہیں کہا کہ ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، یہ پتھر بولیں، آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، انسانوں نے کہا۔ تو بڑا شیطان انسان ہوئے یا جن ہوئے؟ بدبختی میں جن آگے ہیں یا انسان؟ ہم تو انہی کو کوستے رہتے ہیں۔ بڑے جنوں میں اتنی بدبختی نہیں ہے جتنی انسانوں میں ہے۔ انسان ہٹ درم ہے اور جنوں کے اندر جو ہے ہٹ درمی ہے، خباستیں بھی ہیں، لیکن جنوں نے بغیر دلیل و حجت اسلام قبول کیا، اطاعت کی۔ تو سورہ جن جو ہے یہ بڑی پرتاثیر ہے۔ یہ لوگ اگر کسی پر جن بہت تنگ کرتے ہوں تو یہ اس کے پاس بیٹھ کر اونچی آواز سے سورہ جن پڑھیں اور پڑھ کر اس پہ دم کریں، پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں اور اس پہ چھینٹے دیں، چند دن میں اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے جنات کو بالکل پگھلا کے جلا کے زائل کر دے گا۔ اور اس صورت کی اتنی طاقت و تاثیر ہے، جس گھر میں جنات تنگ کرتے ہوں، آوازیں آتی ہوں، آپ وہاں کیسٹ میں چاہے چلا دیں، خود پڑھیں، خود ڈرتے ہیں تو کسی کیسٹ میں ہی چلا دیں کہ جو کیسٹ میں پڑھ رہا ہے اسی کو جن پکڑیں، اسی کو رگڑا دیں، تو آپ بے شک جو ہے نا اس طرح کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ تو اب آپ جو ہے وہاں پر اس کو جو ہے کیسٹ چلا دیں یا بندہ خود پڑھے، انشاءاللہ جنات وہ گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے، اس گھر میں نہیں آئیں گے پھر آپ۔ یہ جنات یہاں پر جنات، ابھی ایک بہت بڑے پاکستان کے بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، ان کی بیٹی پر جنات اتنے شدید تھے کہ وہ 35-40 سال سے اس بیماری میں مبتلا تھی۔ میرے پاس اس کو لے کر آئے تو میں نے ان پہ پڑھنا شروع کیا، تو جب میں قرآن کوئی بھی پڑھوں آیت وہ بھی پڑھے، آگے سے پڑھنا شروع کر دے اور غصے سے لال سرخ آنکھیں کر کے یوں حالت بنائی کہ میں نہیں جا سکتا تیرے سے، تیرے جیسے میرا کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ مسلمان تھا اور اس نے قرآن حدیث سارا علم سیکھا ہوا تھا، تو وہ کہتے ہیں میں سارا جانتا ہوں، جو تو پڑھے گا میں وہی پڑھوں گا، اور وہ یہ اس طرح کر رہے ہیں۔ اور آپ نے جنات سے ادب سے بات نہیں کرنی، اگر آپ جنات نکال رہے ہیں یا تو آپ اسے حضرت آپ چلے جائیں نا، وہ کہے گا بہ جا تو اتنے، تو حضرت پولیس والے ادب سے بات کرتے ہیں کسی سے؟ پولیس والے بھی جنات ہی سے سیکھا ہے انہوں نے یہ کہ کسی سے ادب سے بات نہیں کرنی، ورنہ اگلے گلے پڑ جائے گا۔ آپ کہیں حضرت آپ کی چیکنگ کرنی ہے، پھر آپ اس کو حضرت بن کے دکھائیں گے نا، تو اس لیے وہ حضرت کہتے ہی کسی کو نہیں ہے، پہلی کہتے ہیں اوے ادھر آ۔ تو جن کو بھی آپ نے یہی کہنا ہے، وہ گل سن، میں تجھے نہیں مانتا، آپ اکڑ جائیں گے، جن چپ کر کے بھاگ جائے گا۔ اور اگر آپ نے جن کو ادب کرنا شروع کیا تو جن نے آپ کا پھر بیڑا پار کر دینا ہے۔ یہ میں آپ کو لوگ پوچھتے رہتے ہیں اچھا ہمیں بتائیں، جن حاضر ہوا ہے، وہ بتا رہا ہے، کہانیاں جھوٹی سنا رہا ہے، لیکن سارے گھر والے اتحیات کی شکل میں اس کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سے پوچھ رہے ہیں اچھا وہ ہماری بھابھی کیسی ہے، وہ ہمیں کھانے میں کچھ کھلاتی تو نہیں ہے؟ ہاں وہ کھلاتی ہے، بس وہ بھابھی بھی ایسی نکل آئی۔ اچھا ہمارا بھائی وہ بھی غلط ہے، اچھا یہ ماموں وہ بھی غلط ہے، چچا، جن نے ساروں کو ہی غلط کہہ دیا، پیچھے بچا پھر کون؟ اب یہ ایسے جھوٹ بولتے ہیں، تو اس لیے جنوں کے سامنے آپ نے کبھی متاثر نہیں ہونا۔ جن چاہے آپ کے سامنے جتنی لمبی شرلیاں چھوڑے نا، آپ نے نہیں متاثر ہونا۔ آپ متاثر ہوئے تو اسی وقت گئے، اور عاملوں کے سامنے بھی کبھی متاثر نہیں ہونا۔
یہ جو آپ کو کہانیاں سناتے ہیں نا کہ ہم نے وہ دامنے کو کے پہاڑوں میں گھس کے چلے کاٹے ہیں، ہم نے ادھر جا کے قبرستان میں پوری 40 راتیں گزاری ہیں، حالانکہ اندھیرے کمرے میں اکیلے بیٹھ نہیں سکتے، خوف اتنا ہے، اور قبرستان کے قصے آپ کو سنانے شروع کر دیں گے، تو یاد رکھیں یہ چیزیں انسان صرف باتوں سے متاثر ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہ جو سیاستدان ہیں نا، یہ جب قصے سناتے ہیں الیکشن کے دنوں میں تو بندہ کتنا متاثر ہوتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہے ہی کچھ نہیں۔ تو اس لیے یہ سارے جن ایک ہی ہیں، چاہے وہ جن انسان کے روپ میں ہو چاہے اس کے روپ میں ہو۔ تو اب یہ جنات جو ہے اس کو نکالنے کے لیے سورہ جن طاقتور ہے، گھر میں آ جائیں یا آپ کے جو ہے کہیں بھی حملہ کر دیں بندے پہ، گھر پہ، یا آپ کی جو ہے نا اچھا مال پہ، اکثر یہ کیا کرتے ہیں چیزیں چوری کر لیتے ہیں۔ اب آپ کی لاکر سے چیزیں چوری ہو رہی ہیں، آپ کی جو ہے کہتے ہیں یہ جو میں نے سونا رکھا تھا پیسے رکھے، آپ جہاں بھی چیزیں رکھیں سورہ جن پڑھ کے پھونک دیں، انشاءاللہ جن کبھی نہیں نکالیں گے۔ ہاں گھر والے چوری کر لیں تو الگ بات ہے، ویسے جن کو آپ ہر بات میں الزام نہ ٹھہرائیں۔ تو سورہ جن کو اللہ نے بڑا پرطاقت بنایا ہے، لوگ اس کا چلہ کاٹتے ہیں، جی ہمیں چلہ دیں سورہ جن کا، کہ سورہ جن جو ہے نا ہمارے جن تابع ہو جائیں۔ تو یاد رکھیے گا، ایک ہے جنوں کو تابع کرنا، ایک ہے جنوں کے آپ فیورٹ بن جائیں، آپ ان کے محبوب بن جائیں، جن آپ سے پیار کریں۔ تو آپ اس کے لیے جو ہے سورہ جن کو روزانہ ایک بار پڑھیں۔ یہ چلے کی شکل نہیں ہے کہ آپ جنوں کو جو ہے نا تابع کر لیں گے، اور جن آپ یوں کریں گے تو یہاں سے تعویذ نکلے گا، وہ ادھر پہلے سے رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ یوں کر کے گرائیں گے ادھر سے باہر نکل آئے گا۔ تو اسے کہنا کہ یہ قمیص اتار دو اور بنیان خالی پہنو اور پھر تم تعویذ نکالو، تو پھر وہ نہیں نکال سکے گا۔ تو یہ شبد و بازوں سے بچیں۔ تو اب کیا ہے کہ آپ جو ہے سورہ جن کو اگر صحیح جنوں کو اپنا فیورٹ بنانا آپ ان کے بننا چاہتے ہیں، تو سورہ جن کو آپ صبح بھی ایک بار پڑھیں، شام بھی ایک بار پڑھیں، اور پھر یہ 40 دن لگاتار پڑھیں، اور پڑھ کے دعا کریں۔ بے شک جگہ ایک رکھ لیں، ٹائم ایک رکھ لیں، آپ جنوں کے محبوب اتنے بن جائیں گے کہ جب بھی آپ کا کوئی حاجت ہو، کوئی پریشانی ہو، سورہ جن کی پہلی آیت قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا، یہ جو ہے آپ اتنا جملہ، یہ پوری آیت جو ہے یہ آپ 100 مرتبہ پڑھ کے جب بھی دعا کریں گے تو آپ کا کام اللہ کروا دے گا۔ کوئی بھی غیب سے آپ کی مدد کرے گا، تعاون کرے گا۔ اس لیے یہ صورت اپنے خاص طور پہ اپنے وظائف میں رکھیں، لیکن آپ اس سے ڈرے نہیں کہ جن کہیں آ ہی نہ جائے اور جن آ کے مجھے جو ہے نا دبوچ ہی نہ لے، انشاءاللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سورہ مزمل یہ بڑی قرآن پاک کی عظیم الشان صورت ہے، اب اس کو سورہ جن کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ سورہ مزمل جنوں کی محبوب ترین صورت ہے، جن اتنا پیار کرتے ہیں سورہ مزمل سے کہ اگر صحرا کے اندر کوئی بندہ جائے اور جنگل میں جائے یا تنہائی جہاں پر ہو پہاڑوں میں، تو آپ وہاں اونچی آواز سے سورہ مزمل پڑھنی شروع کر دیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے دائیں بائیں کوئی آہٹ ہو رہی ہے اور کوئی آپ کے دائیں بائیں حرکت کر رہا ہے۔ آپ اکیلی مسجد میں بیٹھ جائیں، سورہ مزمل بار بار پڑھیں، آپ کو وہاں بھی فیلنگ ہونی شروع ہو جائے گی۔ جن اس پر ایک دم عاشق ہو جاتے ہیں سورت پہ، اور یہ جنوں کی محبوب سورت بن گئی، اس لیے سورت جن کے ساتھ ہی اس کو جوڑ دیا گیا کہ جن جو ہے اس سورت کو سننے والے پڑھنے والے کے ساتھ بھی پیار کرتے ہیں، اور اس سورت کو پڑھ کے جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہ مخلوق اس کی معاون بن جاتی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی دنیا کی بڑے سے بڑی مشکل پریشانی آفت آ جائے، آپ 41 بار سورہ مزمل کو پڑھ کے دعا کریں، اللہ آپ کی مشکل کو حل فرما دے گا، اللہ آپ کے کام کو جاری و ساری فرما دے گا۔ آپ پہ رزق کی کمی ہے بہت زیادہ، پیسہ ہے ہی نہیں، کھانا پینا ہے ہی نہیں، ذاتی گھر ہے ہی نہیں، گاڑی موٹر سائیکل ہے ہی نہیں، بالکل آپ مفلوق الحال ہیں، تو آپ سورہ مزمل کو روزانہ 3 بار پڑھیں اور اپنا روٹین بنا لیں، روزانہ 3 بار پڑھیں اس کو اور پڑھ کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ چند دنوں میں آپ کو بہترین مال و دولت کا مالک بنا دے گا اور آپ پر پردہ غیب سے مال و دولت آئے گی۔ سورہ مزمل کو کثرت سے پڑھنے والا اتنا اللہ اسے نواز دیتے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے استاد کا مجھے یاد ہے، حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب نور اللہ مرقدہ، چونکہ وہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مولانا محمد جان صاحب سمو گڑھی والے ان کے بیٹے تھے، اور آپ حیران ہوں گے
مولانا محمد جان صاحب سمو گڑھی والے یہ حکیم تھے، عالم بہت بڑے تھے، حکیم بھی تھے، ساتھ طب کرتے تھے، دواخانے میں بیٹھتے تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ میرے محلے کے 3 زمیندار گھرانے کے نوجوان ہیں، 3 زمیندار گھرانے کے نوجوان ہیں تو پیسے والا گھرانہ، لیکن یہ لڑکے آپس میں دوست بہت زیادہ ہیں، شیر و شکر، اور ہر جگہ یارانہ ہے، ہر جگہ بیٹھتے اٹھتے کھاتے پیتے ساتھ ہیں، اسکول ساتھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے کالج بھی تھوڑا سا پڑھ لیا ہے۔ تو آپ نے ان کو اپنے پاس بلایا، کہا بچوں تم اتنے اچھے گھرانے کے ہو، مجھ سے تھوڑی سی تفسیر پڑھ لیا کرو۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہ استاد جی ہم کر لیں گے۔ تو آپ نے ان سے تفسیر پڑھنی تینوں دوستوں نے شروع کر دی۔ تو تفسیر پڑھتے آپ نے ان کو کہا اب تمہیں اتنا قرآن سمجھ آ گیا ہے، تمہارا عقیدہ بھی ٹھیک ہو گیا ہے، تو تم ایسا کرو عالم کیوں نہیں بن جاتے؟ ایک بڑا جو تھا اس نے کہا جی میں عالم بن جاتا ہوں، یہ میں آپ کو کہانی ایک سنا رہا ہوں ریئل میں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو عالم بننے کے لیے کسی مدرسے بھیجتا ہوں۔ تو ایک نے جب کہا کہ میں بنتا ہوں تو 2 دوست کہنے لگے ہم بھی تمہارے ساتھ ہی پڑھیں گے، ہم گھر سے نکلتے اکٹھے ہیں، پرائمری اکٹھے گئے، مڈل اکٹھے گئے، میٹرک اکٹھی کی، اب ہم انشاءاللہ مدرسہ بھی اکٹھے پڑھیں گے۔ تینوں چلے گئے اور جا کے انہوں نے مدرسہ پڑھا، اور یہ جامعہ اشرفیہ مولانا ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، بڑے، اور دیگر مدارس میں انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ اللہ نے ان 3 دوستوں سے اتنا کام لیا کہ آج دنیا میں لاکھوں ان کے شاگرد ہیں۔ اور وہ 3 کون ہیں؟ جن کو مولانا جان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بٹھا کر تفسیر پڑھاتے عالم، وقت کا بڑا محقق عالم بنوا دیا۔ وہ ایک مولانا عبدالسلام صاحب حضروں والے رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے ان کے دوست مولانا صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور دونوں فوت ہو گئے ہیں، اور تیسرے ابھی زندہ ہیں مولانا امتیاز صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ یہ تینوں بچپن سے ساتھ چلنے والے، علم کا ایسا مینارہ نور بنے اور رشد و ہدایت کا ذریعہ بنے کہ ان کے خالی حضروں سے پڑھ کے نکلنے والے، میرے آپ خود سوچئے 1962 میں میرے استاد نے حضروں سے پڑھا تھا اور انہوں نے بھی انہی سے پڑھا تھا۔ اب آپ کو 62 میں میرے استاد نے پڑھا، دوسرے استاد ایک اور ہیں جن سے میں نے بخاری شریف پڑھی یاد، تو یہ دنیا میں ان کے شاگرد ہیں۔ تو یہ مولانا جان محمد صاحب جو ہے یہ ہمارے استاد کے تھے۔ تو ہمارے استاد نے مجھے کہا کہ میں سورہ مزمل کا تمہیں چلہ کراؤں گا، لیکن اس کے بعد تم سے سنبھالا نہیں جائے گا جو کچھ ملے گا۔ میں نے کہا حضرت کیا ہوگا، کیا سنبھالا نہیں؟ کہا دیکھنا پھر۔ اور الحمدللہ اس کے فیوزات آج تک نظر آ رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ابھی آپ مجھ سے سورہ مزمل کی اجازتیں مانگنی شروع ہو جائیں اور آپ پی ایچ ڈی فوراً کرنا چاہتے ہیں نا، پرائمری، مڈل، میٹرک، ایف اے، بی اے آپ کو تو کرنی ہی نہیں ہے، سارا دن واٹس اپ آتے ہیں حضرت سورہ مزمل کا چلہ کرنے کی اجازت دیں، اور طریقہ صحیح بتانا ذرا، تاکہ راتوں رات ہم کروڑ پتی بھی بن جائیں اور جن ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہوں۔ تو میں نے کہا سبحان اللہ، اتنا آسان سمجھ لیا ہے۔ رگڑے کھا کے ہم نے تو بڑے رگڑے بھی کھائے ہیں الحمدللہ۔ آپ تو یہاں پہ بکرے کھا رہے ہیں، ویسے بھی آج بکرا بھی ملے گا انشاءاللہ۔ تو ابھی جو ہے سورہ مزمل کو جو بندہ پڑھتا ہے اللہ اس کی مراد کو رد نہیں کرتا، اور اس میں رزق چھپا ہوا ہے۔ رزق آپ سورہ مزمل، عورتیں مرد سورہ مزمل کو اپنا وظیفہ بنا لیں، بس پڑھتے رہیں، چلہ چھوڑیں، وظیفے میں پڑھیں، اللہ اتنا دے گا کہ چند عرصے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ سے سنبھالا ہی نہیں جا رہا۔ پھر تھوڑا بہت ہمیں بھی لا دیجئے گا، سارا ہی اپنے ہی حل میں مزید نہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ سورہ مزمل کے اندر جو ہے بہت سی آیات ہیں، اس میں تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ سورہ مدثر یہ قرآن پاک کی صورت ہے، اور یہ حضور پر اتری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر ملا کہ میرے پیغمبر اپنے گھر والوں کو تبلیغ کا آغاز کریں۔ غار حرا سے آئے، پریشان تھے، سردی لگ رہی تھی، خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ پہ چادر دے دی، موٹی کمبل۔ تو اللہ کو اپنے نبی سے اتنا پیار ہے کہ جب نبی چادر اوڑھتا ہے تو یا ایھا المزمل اللہ کہتا ہے، چادر والے، اور جب نبی رضائی رکھتے ہیں تو اللہ یا ایھا المدثر کہہ کے اے رضائی والے۔ اللہ اپنے نبی کو ہر ادا سے پیار کرتا ہے، ہر ادا سے مخاطب کرتا ہے۔ تو یہ سورت جو ہے اس کا پڑھنے کا بھی بڑے طریقے ہیں۔ اگر آپ پہلے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خوشحالی رہے، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، آپ کے گھر میں آپس میں تضاد اور مخالفت اور ایک دوسرے کی ٹو میں لگنا یہ چیزیں ختم ہو جائیں،
تو آپ وہی ترتیب اپنائیں۔ اس کا بڑا بہترین ہمارے استاد فرماتے تھے کہ آپ رضائی رکھیں، جون کے مہینے میں بھی رکھ ہی لیں۔ اگر آپ جون کا مہینہ ہے، گرمی ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ تھوڑی سی ہلکی چیز کو ہی رکھ لیں، تو ایک اپنی کیفیت وہ بنائیں۔ پھر آپ اس کو پڑھیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اللہ نے کہا میرے پیغمبر رضائی والے، آپ اٹھیے، اللہ کی توحید تکبیر بیان کریں اور اپنے گھر والوں کی فکر کریں۔ یہ سورت جو ہے، جو بندہ روزانہ اگر نہیں بھی رکھتے کوئی بات نہیں، آپ چادر وغیرہ نہ رکھیں، موسم نہیں ہے، لیکن اگر کر لیں اس طرح تو اس کی تاثیر دوبالا ہو جائے گی۔ تو آپ ایک بار پڑھ کے اپنے گھر والوں کو کھلائیں پلائیں، 11 دن تک گھر سے فتنے ختم، فساد ختم، لڑائیاں ختم، نااتفاقیاں ختم۔ اور اگر گھر والے نماز نہیں پڑھتے، بچے نماز نہیں پڑھتے، یا کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، دین کی طرف نہیں آتا، اس کو یہ 21 دن تک پلایا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے واپس لے آئیں گے اور اطاعت اور نماز اور قرآن کی طرف وہ آئے گا۔ اور اس کے اندر اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، اور اس کو جو ہے نا پڑھنے والا کبھی بھی محروم نہیں رہتا۔ تو اس میں اللہ نے صاف بتایا، ما سلککم فی سقر، یہ آیت جو ہے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین۔ پوچھا جائے گا دوزخیوں سے کہ تم بتاؤ کہ تم دوزخ میں کیوں آئے ہو، جیسے جیل والے پوچھتے ہیں نا قیدیوں سے، نئے آنے والے سے، کہ تم کیوں آئے ہو، کیا تم نے غلطی کی ہے، تو وہ دوزخی بھی پوچھیں گے کہ بتاؤ کیوں آئے ہو تم دوزخ میں، تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن، ہم ایک تو فرمایا نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم ترغیب بھی نہیں دیتے تھے۔ تو یہ نماز نہ پڑھنا دوزخ میں جانے کا باعث بنتا ہے۔ تو اس لیے سورہ مدثر کو جب بھی پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اطاعت کی آپ کو بھی توفیق دے گا، اور آپ کے گھر والوں کو بھی، اور جس کے لیے پڑھیں گے اگر وہ دور ہے، غائب ہے، تو اس کے لیے پڑھ کے دعا کریں تو وہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا، تابعداری دے گا۔ سورہ قیامہ، سورہ قیامہ بڑی بہترین سورت ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے جو ہے مختصر الفاظ ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ایک نقشہ کھینچا ہے روز محشر کا، قیامت کا۔ اگر جو ہے کسی عورت کا حمل نہ رہتا ہو اور حمل ضائع ہو جاتا ہو، یا بچہ نہ پرورش پاتا ہو، یا اولاد ہوتی ہی نہ ہو، تو وہ سورہ قیامہ کو 40 دن تک پڑھ کے دونوں میاں بیوی پئیں، اللہ تعالیٰ حمل ہونے کا باعث بھی بنائے گا، ضائع ہوتا ہے تو قائم رہنے کا باعث بنائے گا۔ اور اگر انسان یہ دیکھتا ہے کہ میرے اندر جو ہے بہت زیادہ کمزوری ہے، یا جس کو باندھ دیا گیا ہو، بعض جادو کر کے مرد کو باندھ دیتے ہیں کہ اس کی ایسی نس بندی ہو جاتی ہے کہ وہ بیوی کے پاس نہیں جا پاتا، یا عورت کو خامد اچھا ہی نہیں لگتا، وہ غریب اس کو آنے ہی نہیں دیتی، تو یہ دونوں پہ بند ہو جاتا ہے، یا نظر سے یا جادو سے۔ تو ایسی صورت میں مرد عورت کو یہ صورت جو ہے 21 دن تک دم کر کے پلائی جائے، اور پانی پہ اور تیل پہ دم کر کے اس کے سر کی مالش کی جائے، اللہ تعالیٰ اس بندش کو ختم کر دے گا اور جسم اس کا کھل جائے گا۔ یہ دونوں پہ جادو آج بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ آج کل اکثر یہ چیز ہوتا ہے کہ اپنے خاوند اور اپنی بیوی، یہ جو دونوں طرف ہے، وہ اچھے نہیں لگتے، دوسرے باہر کے اچھے لگتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر یہ صورت پلائی جائے تو اللہ تعالیٰ ان میں آپس میں ایک تو رغبت پیدا کر دیں گے، اور دوسرا ویکنس، کمزوریاں یہ ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو آپس میں شیر و شکر، پیار محبت والا بنا دیں گے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ پورے ایک مضمون کو ذکر فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے آخرت کی طرف بھی ترغیب دی ہے کہ کل بھی ایک کام ہونے والا ہے، اور وہ کیا ہوگا دنیا میں بھی بتا دیا، آخرت کا ہی بتا دیا۔ سورہ دہر، یہ قرآن پاک کی وہ عظیم صورت ہے جس کو اگر انسان روزانہ اپنے گھر میں پڑھ لے گا تو گھر میں خوشحالی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اگر انسان یہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں نعمتیں بہت ہیں، ہماری تنخواہ بھی بہت اچھی ہے، ہمارا بزنس بھی بہت اچھا ہے، ہمارے گھر میں سارے کما رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کمی نہ کرے، زوال نہ لائے، تو آپ روزانہ سورہ دہر کو ایک بار پڑھ لیا کریں تو آپ کے گھر میں نعمتوں کی کمی کبھی نہیں ہوگی۔ اور اگر صحت والی زندگی ہے تو آپ ایک بار پڑھ لیں گے تو صحت میں بھی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اللہ رب العزت دولت مال میں فراوانی کرے، کاروبار ہے اور بڑھ جائے،
نوکری ہے اور تنہا اچھی ہو جائے، پروموشن ہو جائے، تو آپ سورہ دہر کو روزانہ ایک بار پڑھیں اور پڑھ کے دعا کریں 21 دن تک، اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا فرما دے۔ ہمارے نبی کی عادت تھی، جمعہ کا دن آتا تھا تو جمعہ کا دن آپ جو ہے فجر کی سنتوں میں سورہ دہر کو پڑھتے تھے، اور سورہ سجدہ کو ایک رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ دہر کو، اور یہ آپ کا جمعے کا پکا معمول تھا۔ آپ دیکھتے ہیں حرم شریف میں، کعبہ میں، مدینہ میں، دونوں جگہ جمعہ کے دن یہ 2 سورتیں پڑھی جاتی ہیں، چونکہ جو بندہ جمعے کے دن سورہ دہر کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ مال کی فراوانی کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے مصائب و بیماریوں سے حفاظت کر لیتے ہیں۔ تو آپ جمعہ کے دن اگر فجر میں نہیں بھی پڑھ سکتے، کم سے کم بیٹھ کے ہفتے میں ایک بار سورہ دہر کو پڑھ لیا کریں۔ فرمایا یوفون بالنذر و یخافون، یہ یوفون کا جو لفظ ہے نا، جب یوفون یہ سم ہے نا جو، اس کا جب افتتاح ہوا تو اس کے سم کا، تو قاری صاحب کو لایا گیا کہ آپ یہ تلاوت کریں، تو انہوں نے یہی تلاوت کی، یوفون یوفون کرتے رہے۔ اس کے بعد وقف کرنے کے بعد آگے پوری آیت کو پڑھا، اور پھر ایک گاڑی انعام میں ان کو دے دی گئی کہ آپ نے تو قرآن پاک سے یوفون کا لفظ نکال لیا۔ راجوں کو کہنے لگے کہ آپ کا ذکر تو قرآن میں بھی آتا ہے۔ راجے خوش ہو گئے کہ قرآن پاک میں راجوں کا ذکر کیسے ہے؟ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، راجوں کا تو ذکر ہے نا قرآن پاک میں، آپ میں سے راجہ کون ہے؟ ناراض نہ ہونا کوئی، لیکن ذکر ساروں کا آتا ہے، اوروں کا بھی ہے۔ اب وہ کیا ہے کہ یوفون بالنذر و یخافون، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اچھا، اگر انسان دسترخوان پہ بیٹھے اور یہ آیت جو اس کے شروع میں آتی ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اس کو 7 بار پڑھ کے دعا کر لے، اللہ اس کے گھر میں روزی کی کبھی تنگی نہیں ہونے دے گا۔ یہ بڑی بہترین آیت ہے۔ اور اگر ایک آدمی وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، یہ اس میں پہلے رکوع میں ہے۔ یہ جو بندہ پڑھے گا اور پڑھ کے 40 بار اس کو پڑھ کے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پردہ غیب سے ایسی انعامات اور ایسی میزبانی کرے گا کہ اس پر ہر چیز کی بہتات ہو جائے گی، کثرت ہو جائے گی۔ کمی ہے پیسے کی، رزق کی، عزت کی، شہرت کی، تو وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، تمہارا رب تمہیں جنت میں شراب پلائے گا۔ اور طہورا کا لفظ بتا دیا، یہ شراب گندی ہے، اسے نہ پینا، وہ طہور پینا جو اللہ نے خود تیار کی ہے۔ تو اس لیے یہ پڑھنے والا، جب آپ سنیں کہ کوئی شراب کا عادی ہے، شراب کے لوگ بہت عادی ہوتے ہیں، اور عورتیں مرد آ کے میرے پاس بھی بتاتے ہیں، جی خود مرد بتا رہے ہوتے ہیں، عورتیں بھی، کہ جی ہم تو بہت ہے، ہمیں عادت ہے اس چیز کی، اور یہ بڑی گندی عادت ہے۔ بلکہ بعض علماء نے لکھا کہ شراب پینے والا مرتے ساتھ ہی قبر میں قبلے سے منہ موڑ دیا جاتا ہے۔ شراب کا بڑا گناہ ہے، بہت وبال ہے، دنیا میں بھی ذلت ہے، آخرت میں بھی ذلت ہے، دنیا میں بھی بیماری ہے، آخرت میں بھی بیماری ہے۔ شراب نشے کا عادی، کوئی بھی نشے کا عادی ہو، اس کو یہ لفظ، یہ جملہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، یہ 70 بار دم کر کے کھلائیں پلائیں۔ اور اگر سگریٹ نہیں چھوڑ پا رہا، نسوار نہیں چھوڑ پا رہا، نشہ نہیں چھوڑ پا رہا، کوئی بھی شراب سمیت، سونف پہ دم کر کے اپنے پاس رکھے، اور جب نشے کی دل چاہے تو کھا لیا کرے، انشاءاللہ 21 دن یہ عمل کر لے، یہ ساری گندگیاں چھوٹ جائیں گی۔ اور اگر وہ خود نہیں پڑھ سکتا، کوئی پڑھ دے، دور ہے، غائب ہے، تو آپ پڑھ کے دعا کر لیں۔ سورہ مرسلات، یہ قرآن پاک کی وہ عظیم سورت ہے جو اس پارے کی بھی آخری ہے۔ اس سورت کو ہمارے نبی بڑے پسند فرماتے تھے۔ ہمارے نبی سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی داڑھی کے کچھ بال سفید ہو گئے ہیں۔ آپ نے کہا مجھے سورہ مرسلات، سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ سورہ مرسلات میں بہت زیادہ اللہ نے آخرت کے عذاب کا ذکر کیا ہے، اور چھوٹے چھوٹے الفاظ، اور پھر بار بار کہا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی بربادی ہے اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی آخرت کو جو نہیں مانتا، جو روز محشر کو نہیں مانتا۔ اگر آپ کا بچہ آپ کا نافرمان ہو گیا، بیوی یا خاوند نافرمان ہو گئے، اور وہ آپ کی قدر ہی نہیں کرتے اور آپ کی ہر بات کی تکذیب کرتے ہیں، تو آپ انہیں روزانہ ایک بار یہ سورت دم کر کے پلائیں 21 دن تک۔
یا آپ ان کے لیے پڑھ کے دعا کریں۔ اچھا، لوگ آپ کے ناشکرے ہو جائیں، آپ کے ملازم ہیں، آپ کے پاس ورکر ہیں، آپ کے دوست ہیں، کوئی بھی آپ کے احسان ہی نہیں مانتے، آج تو احسان ویسے ہی کوئی نہیں مانتا، تو اب یہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی نہیں، یہ تو حدیث ہے نبی علیہ السلام کی۔ تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ آپ کی ناشکری کر رہا ہے، تو آپ اپنے ان تمام بندوں کو یہ ایک بار پلائیں 7 دن تک، یا دفتر میں ہیں تو باس چاہ رہا ہے کہ میرے سارے فرمانبردار ہو جائیں تو وہ اپنے ساروں کو پلائے، فیکٹری ہے کہ بیچ میں چوریاں کرتے ہیں، بیچ میں دھوکہ دیتے ہیں، تو آپ اپنے ورکرز کو ہفتے میں 1 دن تو پلا دیا کریں۔ سورہ مرسلات ایک بار دم کریں، پانی میں دم والا پانی شامل کر لیں، کھانے میں شامل کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو آپ کا تابعدار بنائے گا اور ان کے اندر آپ کی قدر و منزلت کی توفیق آئے گی۔ تو یہ صورت میں اللہ نے بار بار کہا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ تو اب آپ دیکھیے، جو آپ کو جھٹلاتے ہوں، آپ کو جھوٹا کہتے ہوں، آپ کو کسی کیس میں یا کسی بھی مسئلے میں، تو آپ یہ آیت اس کی وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ آپ 100 بار پڑھ کے دعا کریں 7 دن، اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے آپ جو ڈاؤن ہوئے ہوئے ہیں یا آپ پہ الزام و تہمت لگ رہی ہے وہ چیز ختم کر دے گا۔ تو اللہ نے آخر میں ایک جملہ کہا کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، کھاؤ موجیں کرو، تم ہی مجرم ہو جو تم جھٹلا رہے ہو اور تمہیں پکڑ آنے والی ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ کوئی آپ کا دشمن ہے اور وہ آپ ہی کا کھا کے آپ کو نقصان دے رہا ہے یا آپ کے مال پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے یا آپ کا حق نہیں دے رہا ہے، تو آپ یہ آیت کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ یہ آپ 313 بار پڑھیں، 21 دن تک دعا کریں، اللہ تعالیٰ وہ کھایا پیا بھی اس سے نکلوائے گا اور آپ کا مال آپ کو واپس ملے گا، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کی غیبی مدد آپ کے ساتھ آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔